मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूँ रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छुपा कर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती, तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाती, तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूं ही लेटी, तो मेरी शादी को चंद माह हुए पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था। मेरी कोई भी बात नहीं सुनता था। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई, तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम सा बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी कि अगले ही दिन में रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई, तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शापर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई कैसे ले आए? मैं हैरान परेशान, वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुप कर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरा शौहर इनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले, वो कैसे मेरे लिए इनसे छुप कर मिठाई ले आए? मुझे बात कुछ हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही न हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही मैं किचन में आई, मुझे सास ने घूरी से नवाजा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हो? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर से क्यों उठी, मुझे लगा इन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है। पर जैसे वो मुझे बातें सुनाने लग गईं, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हसाम के बारे में पूछा, वो चले गए हैं? तो और क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता? अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में इन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हसाम मुझसे नाराज़ हो गए हैं। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब अजीब सवाल कर रही थीं। मुझे दाल में कुछ काला लगा, वो बिला वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती थी। मुझसे इन बातों का जवाब देकर मैं कमरे में गई। हसाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी और मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने में मशगूल हो गई। वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे इनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था, जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हसाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने मुझे क्या होने लगा, वो क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगीं। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की, मैंने अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मगर मैं उठ ना सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपने नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर इस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और इन तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बात कर रही थी, मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ? आप क्या बात कर रही थीं? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास सास का रंग फ़क्र हो गया और उन्हें लगा
جیسے میں نے اس کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بات میرے ہی بارے میں ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھیں ماں بیٹی، مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یہ ان سب کے پیچھے میری نند اور ساتھ کا ہی ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ ہر روزانہ کا معمول بن گیا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی، اور سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب وہ مجھے کھانے پر ملتی۔ صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی، میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی تھی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آج آتے ہی اپنے ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھا بھی نہیں، شاید حسام کو ہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں گی، اور جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی، اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے، اور ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہوں۔ آج آپ لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا بھی کھا لیا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں نے ان کی جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج وہ پھر میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پھر وہ اصرار کرنے لگے میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے پھر بھی مجھے مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہونے لگی، جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے، بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں کرنے لگا ہوا ہو۔ میرے پاس مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ تھی، اور نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کوئی بول رہا ہے، باتیں کرنے لگا ہوا ہے۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کٹ کر دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتیں کرنے لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گیا۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کوئی بات بھی تو نہیں؟ وہ ایسے گھبرائے جیسے چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے، پر آپ پریشان مت ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگتا اب اپنی ساس کا رویہ۔ یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہ لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے، رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئیں۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا، اور میری ماں باپ کی بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہونے ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں، وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی وہ باتیں کیوں کی انہوں نے۔ پر شادی کے شروع کے دنوں میں اتنی اچھی تھی میرے ساتھ، اب یہ اچانک اتنی تبدیل کیسے ہو گئی تھی؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پر میں نے اپنے شوہر پر کبھی شک نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے کہ میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے، اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟
میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اس سے پریشان کر رہی ہو، پر یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کو کیا ہو گیا تھا، وہ کیا بول رہی تھیں، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا۔ جیسے وہ نہ روکتا تو وہ کوئی بڑا راز بتا دیتی مجھے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور وہ مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر لاتی، میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے حسام سے ان کی جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں نے ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، میں نے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا۔ تمہیں پہلے تو بڑے جوش سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی۔ میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر آج بھی جی بھر کر مٹھائی کھانے لگی، پر جیسے جیسے میں وہ کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، پر اس وقت تک مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے اتنی سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بے تاب تھی۔ تکیہ پر سر پر رکھے ہی مجھے سکون سا ملا، اور اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی بات سوچنے لگی، آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ مٹھائی کھانی شروع کی تھی، سارے میرے سے بدل گئے تھے۔ میری ساس اور نند کا میرے ساتھ برا رویہ ہو گیا تھا، اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ رات کے وقت جب حسام مٹھائی لے کر آئے، میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی۔ جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے، وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے، میں تکیے پر سر رکھے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے جیسے حسام نہ جانے کس سے کیا کیا باتیں کرتے رہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی، پر مجھے سچ میں نیند آنے لگی جب کافی رات ہو گئی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، حسام نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ میرا پریشانی سے پسینہ چمکنے لگا۔ مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہوئی، وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا اور مجھے بازو پہ چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا، مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرے دل میں کیا چیخنے لگی یا چلاؤں، میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی، اور نہ جانے مجھ سے حسام کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی، دیکھا میری آنکھیں لال تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ حسام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی تھی، جو حسام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے۔ یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔